बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरफान ख़ान। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब। कल बनू में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया जहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया FC हेडक्वार्टर पर, और फिर उसके बाद रात को बलूचिस्तान में एक वाक़या रूनुमा होता है, और साथ ही साथ रूस या मॉस्को से एक रिपोर्ट हुई है कि अफ़गानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों के 23,000 जंगजू इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, बल्कि इस खत्ते की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। ज़्यादा उनका फोकस दाइश ISKP पर है, और इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस वक्त इस रीजन में, इस खत्ते की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो क्या बनती जा रही है। जो हम गुज़श्ता रोज़ से देख रहे हैं, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने जिन हमलों का दावा किया है या क्लेम किया है उसमें भी काफ़ी शिद्दत देखने में आई है, उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बाजोड़ में जो ऑपरेशन सरबकप चल रहा है, और इसके साथ साथ ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि मज़ीद ऑपरेशन की तैयारियाँ हो रही हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के जो यहाँ पर बाशिंदे हैं उनको आप नेशनलिटी दें, लेकिन दूसरी जानिब उसी अली अमीन गंडापुर साहब का जो महकमा दाखिला खैबर पुख्तूनख्वा है उससे बाकायदा नोटिफिकेशंस जारी होती हैं, उससे बाकायदा हुक्मनामे जारी किए जाते हैं डिप्टी कमिश्नर्स को, पुलिस को, कि यहाँ पर जितने भी अफ़गान बाशिंदे हैं आप उसको निकाल लें, उसके लिए बॉर्डर पर इंतज़ामात करें और उसको सरहद पार भेज दें। इस सूरत हाल पर बात करेंगे ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब से। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर उस इंटरनेशनल उस पे आ जाते हैं कि रूस ने भी एक ये बयान जारी किया है कि वहाँ पर 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके 23,000 जंगजू हैं, वो उसके लिए पाकिस्तान के लिए भी और अपने लिए भी ख़तरा समझते हैं। उनको ज़्यादा ख़तरा किस बात से है? देखिए, मेरे ख्याल में ISK ज़ाहिरी बात है कि उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन इंटरनेशनल है, और जो मॉस्को हमला हुआ उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट की जा सकती हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ISK भी प्रॉक्सी है अमेरिका की, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है। अगर सारा एडम्स की रिपोर्ट देखें कि वहाँ से आपने इराक़ से एयरलिफ्ट किया उनको हेलीकॉप्टर्स में, और यहाँ पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर आपने उनको यहाँ पे इंस्टॉल किया। ये मतलब दिस इज़ हाउ द अमेरिकन थिंक टैंक्स आर थिंकिंग। ये भी सब खबरें आती रही हैं माजी में कि बगराम एयरबेस में उनका एक हेडक्वार्टर है, ऑपरेशन है। वी डोंट हैव कंफर्मेशन, लेकिन स्टिल जारी बात है कि मुख्तलिफ ज़राए से चीज़ें सामने आती रहती हैं। रूस को अपनी कंसर्न अपनी जगह पे है कि यूक्रेन के बाद अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान उनके लिए एक एज अ प्रॉक्सी बैटल फील्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके ख़िलाफ़ भी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ख़िलाफ़ भी, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तमाम जो ममालिक अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर है। फिर ईरान और पाकिस्तान तो ऑब्वियसली ज़्यादा इफेक्टेड है। और अगर इस वक्त हम टेक्निकली देखें तो 26 के करीब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 16 पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है। जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, इसमें बाजोड़ के भी हैं, औरंगज़ई हैं, आपके खैबर एजेंसी की स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, फिर नूर अली महसूद और TTP के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, ISK, फिर बलोच आपके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, BLA है, BRA है, BNA है, और ऐसे मजीद ब्रिगेड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में कंसर्न सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है पाकिस्तान, क्योंकि रूस के ख़िलाफ़ तो अगर आप इक्का दुक्का या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में वो चीज़ें शायद उनके लिए थोड़ी बहुत मैकेनाइज्ड किस्म का थ्रेट होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ तो सिंपैथाइजर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर हैं तो पाकिस्तान ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ईरान जिस तरीके से इफ़ेक्ट हुआ, स्पाइंग नेटवर्क उनके वहाँ पे ऑपरेट करते रहे, जिनमें अफगान भी थे, जिनमें इराक़ के लोग भी थे, तो वो भी इफ़ेक्ट हुए। लेकिन आप देखें डायरेक्ट जो फॉल आउट है, फिज़िकल फॉल आउट अक्रॉस द बॉर्डर अटैक्स, वो पाकिस्तान ही फील कर रहा है। तो रशिया की रिपोर्ट अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। और अभी जब आप देख रहे हैं जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना ने तो बड़ा क्लियर कर दिया है कि अफगानिस्तान टेररिज्म और ट्रेड में से एक चीज़ का जो है वो इंतखाब करे। बाकी आपने बताया कि जैसे इंट्रो में कि बनू का वाक़या हुआ, फिर बलूचिस्तान के अंदर देखिए तसलसल आप देखें, क्योंकि जो लोग इन सब का मोटिव एक है जी। जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका टारगेट पाकिस्तान है या खित्ते में बाकी दूसरे ममालिक जहाँ जहाँ उनको हायर किया जाता है जी।
ہاسٹائل ایجنسیز کون سی ہیں جو کہ آپ کو فنڈ کر رہی ہیں ان ٹرمز آف فائنینشیل سپورٹ، ان ٹرمز آف ٹیکنیکل سپورٹ، پھر لاجسٹکس، پھر آپ کی ریکروٹمنٹ. تو ایریا آف آپریشن ان کا بے شک افغانستان کے اندر ہے، لیکن افغانستان کے اندر سے وہ ان تمام ایز اے بیس استعمال کرتے ہوئے تمام لوگوں کے خلاف آپریٹ کرتے ہیں. جس آپریٹر کو جس کے خلاف استعمال کرنا ہو وہ کرے گا. تو یہ ایک تھریٹ ہے جو کہ ریجنل ممالک کو ہے. اور ابھی جو آپ کی SCO کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں بڑا ویزیبلی کوریا، چائنا اور رشیا، انہوں نے ایک بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے. اور اسپیشل ڈے پریڈ میں آپ نے دیکھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ایک بڑا کلیئر میسج ہے امریکہ کے اتحادیوں کے لیے کہ چائنا اور یہ بلاک جو ہے طاقتور بلاک ہے، آپ اس کے ساتھ، اور یورپ کے لیے بھی ایک میسج دے دیا. تو دیکھیں اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں ہم نے دیکھا. ہاں، یہ جو بات چل رہی ہیں کہ جو یا مغرب ہیں یا یورپ ہیں یا اس طرف سے جو پاور ہیں، طاقت ہیں، وہ اس طرف شفٹ ہو رہی ہیں. شفٹ ہو رہی ہے، شفٹ ہو گئی ہے. یہ بلکہ میرے خیال میں امریکن پالیسی میکرز کے خلاف ایک چیلنج ہے. یہ وہ مانتے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس بھی مانتے ہیں کہ جناب یہ ایک بہت بڑا اس وقت چیلنج کریٹ ہو گیا ہے نارتھ کوریا نے، چائنا نے، رشیا نے. اور آبویسلی اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے ساتھ جو امریکن ٹیرف کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہندوستان کی بھی کوشش ہے کہ وہ اس بلاک کے اندر گھسنے کی کوشش. SCO کا وہ ممبر ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ باقی برکس میں بھی اس کا رول ہے. لیکن ایک پاکستان کے خلاف جو اس کا ایک رول ہے وہ ہے آپ اس کا ویسٹرن بارڈر سے پینیٹریشن کرنا. کیونکہ ایسٹرن بارڈر کے اوپر بے شک وہ آبی جارحیت کر رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ پانی چھوڑا، پانی روکا، اس کو ایز اے ہتھیار استعمال کرنا تھا. یہ پہلے سے ہی پلان تھا، کیونکہ بار بار کہتے رہے کہ آئندہ آنے والی جنگیں آبی جنگیں ہوں گی. اور اگر آپ دیکھیں ہمارے افغانستان کے بارڈر کو انڈیا نے ملٹیپلی استعمال کیا. وہاں سے آبی جنگ بھی کر رہا ہے، وہاں سے وہ فزیکل جنگ بھی ان ٹرمز آف ٹیررزم کر رہا ہے، اور وہاں سے وہ فائنینشیل جنگ بھی کر رہا ہے ان ٹرمز آف انلیگل ٹریڈ اور اسمگلنگ اور آل دیز تھنگس. تو اس میں ایک بہت بڑا رول ان ممالک کا ہے. پاکستان کے لیے چیلنجنگ یہ ہے، پاکستان کے بلوچستان کے اوپر فال آؤٹ ہے، فزیکل فال آؤٹ ہے. ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی ہٹ کر ہو رہی ہے. تو یہ باقی ممالک کے لیے چیلنج ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے لیے یہ دہشت گرد تنظیمیں بڑا کلیئر چیلنج ہے. یہ سر دوسرے موضوع پہ آتے ہیں، لیکن پرسوں چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ افغان باشندوں کو سٹیزن شپ کیوں نہیں دیتے. اور جس طرح میں نے کہا کہ دوسری جانب اپنے ہی ان کا محکمہ داخلہ ہیں، وہ آرڈر جاری کرتے ہیں ڈپٹی کمشنرز کو، پولیس کو، کہ ان کو کیمپوں تک محدود رکھیں، ان کو بارڈر سے پار کر دیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی جو پالیسی ہیں یہ اس میں خود کلیئر نہیں ہے؟ کس طرح، کیوں اس طرح کے بیانات دیتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ایک تو پہلے بات یہ کہ کیا صوبے کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو نیشنلٹی دے یا اس سے لے. اگر ہے تو اچھی بات ہے، تمام افغانستان کے لوگوں کو نیشنلٹی پاکستانی آپ دے دیں. پھر ایسا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب پھر افغان حکام سے بات کر لیں کہ سارے پاکستانیوں کو بھی آپ افغانستان کی نیشنلٹی دے دیں. کیا آپ میں سے کوئی یا چیف منسٹر صاحب وہ افغانستان بغیر پاسپورٹ، ویزے یا ڈاکومنٹیشن کے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. تو دیکھیں، پولیٹیکل سٹنٹ اپنی جگہ پہ کہ آپ وفاق کی پالیسی کو کنفلکٹ کرنے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس سے زیادہ میں اس کو نہیں سمجھتا کوئی سیریس ایشو ہے. دوسرا، آپ نے اسٹیٹ کی پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے. وہ پولیٹیکل ڈفرینسز آپ کے اپنی جگہ، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ بیٹھتے ہیں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں، آپ بیٹھتے ہیں NHC کی میٹنگ میں، آپ نیٹ ہائیڈر پروفٹ کے حوالے سے کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں، اور سب سے زیادہ سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر کے اوپر کیا آپ اسٹیٹ کے ساتھ کانفلکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب بے شک وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ سیاسی جماعت کے کارکن اپنی جگہ پہ ہیں. تو پہلے تو سوال یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی پالیسی کے خلاف جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. تو آپ نے دیکھا، آپ بلکہ اپر دیر، لوور دیر، آپ کا مانسہرہ جو کیمپس ہیں، ہری پور کے اندر کیمپس ہیں، وہاں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ انلیگل یا جو ACC کارڈ ہولڈرز افغان ریفیوجیز ہیں، آپ ان کو نکالنا شروع کریں. باقاعدہ آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں لوگ رہتے رہے جو رورل ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں تو ان کے لیے باقاعدہ فیئر ویلز ارینج کیے گئے ہیں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے. محلے والوں نے ایک باقاعدہ دعوتوں کا انتظام کیا ہے، ان کو باقاعدہ پیار محبت سے رخصت کیا ہے. تو دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان دو ممالک ہیں. باقی جو لوگ جذبات کی بات کرتے ہیں، جو لوگ لسان کے اوپر بات کرتے ہیں، یا جو
بھائی چارے اور اسلامی بھائی چارے کی بات کرتے تو پھر تو ایسا ہو کہ آپ تمام ملکوں کے ساتھ بڑا ایک اوپن ویزا رجیم شروع کر دیں اور اوپنلی بارڈر کھول دیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. بے شک 20 لاکھ افغان جو اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں, وہ روزگار بھی کر رہے ہیں, وہ ٹیکنیکل سپورٹ بھی دے رہے ہیں, وہ مزدوری بھی کر رہے ہیں, چھوٹے کام سے لے کے بڑے کاموں تک. لیکن کیا ان میں سے چند لوگ ایسے ضرور ہیں جو کہ دہشت گردی میں بھی انوالو ہیں, جو کرائم میں بھی انوالو ہیں. آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ دیکھیں, اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اسکلڈ مین پاور رہے تو آپ ایک ویزا سسٹم شروع کریں, آپ باقاعدہ ان کی پراپر رجسٹریشن کریں, آپ ان کو بزنس ویزا دیں. آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, اسٹوڈنٹس کو آپ اسٹوڈنٹ ویزا دیں اور اس کے لیے دونوں منسٹریز آپس میں کولیبریٹ کریں. اس کے لیے تو میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب یا پرائم منسٹر صاحب کو اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل اسٹنٹ اور اس قسم کی شعبدے بازیاں کرنا وہ ضرور آپ کو ہیڈ لائنس تو دے سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی پریکٹیکلی ان کو بھی اندازہ ہے کہ چیزیں ہو نہیں سکتی. سر آخری سوال ہے, یہ جو آپریشن سربکف چل رہا ہے, ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ 7 علاقے جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں, آپ لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں. دوسری جانب کالعدم ٹی ٹی پی نے اپنی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس مہینے انہوں نے جتنے حملے کیے ہیں اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی شدت یا اس میں تیزی دیکھنے میں آئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی فورس کی جانب سے آپریشن بھی ہو رہا ہے, اس جانب سے وہ جو حملے ہیں اس میں بھی شدت آتی جا رہی ہے؟ دیکھیے, گوریلا وارفیئر میں آپ اس قسم کے حملے ایکسپیکٹ کریں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ کوئی فل فلیج آپریشن نہیں کر رہے, آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں, آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی سویلین کیجولٹیز نہ ہو. یہ لوگ پھر آپریٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ آپ کے یہاں تو کوئی میدان جنگ تو ہے نہیں نا کہ آپ نے باجوڑ میں لوئسم کے اندر ایک میدان جنگ لگا دی اور دونوں فوجیں سامنے کھڑی ہیں تلوار اور گھوڑے کے ساتھ جا رہی ہیں. اب ظاہری بات ہے ان کی وار ٹیکٹکس یہ ہے کہ وہ آبادی کے اندر رہ کے انہیں ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال اور ہمیشہ کیا ہے. اس میں آج کی بات تو نہیں ہے. وہ آپ کی طرح کپڑے پہن کے, پگڑی پہن کے, چادر پہن کے اور ویزیبلی جیکٹ جو ہے نا وہ اپنی چادر کے نیچے چھپا کے حملہ کر رہے ہیں. یا تو پھر ویزیبلی ان کی کوئی یونیفارم ہو, کوڈ آف, یعنی جنگ کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا. کیا آپ سویلینز کو نہیں ماریں گے, ان آرمڈ لوگوں کو نہیں ماریں گے؟ اب فوجی تو نظر آ رہا ہے, وہ تو آرمڈ ہے, اس کے یونیفارم نظر آ رہا ہے, پولیس والا نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی یا شرعی طور پہ کیا یہ جنگ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ ایک سوال تو ان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے. لیکن پھر ان کا پیچھے محرکات کیا ہیں؟ چلیں ہم مان لیتے ہیں انہوں نے بڑی یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنے کے 2 مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, دوسرا پھر آپ جن کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے پیسے کو ضائع نہیں ہونے دے رہے, ہم آپ کی ریسورسز کو ضائع نہیں ہونے دے رہے. دیکھیں ہم نے تو بندے مار دیے, ہم نے تو اتنے حملے کر دیے. تو یہ جو کاؤنٹ فار کلیم ہے یہ میں سمجھتا ہوں 2 ریزنز ہیں. ایک اپنے آپ کو اسٹل ان پکچر رکھنا اور ریلیونٹ رکھنا کہ ہم لڑ رہے ہیں. آپ کیا 24 کروڑ لوگوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں؟ کیا 8 لاکھ پاکستان کی فوج کو شکست دی جا سکتی ہے؟ اگر مطلب واقعی یہ 10,000 لوگ اگر دے سکتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا. یہ اب انٹرنیشنل دنیا کو بھی پتہ ہے. لیکن ہمیشہ اس قسم کی موومنٹس کو, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں چاہے وہ آرمڈ ہوں, ان کو وہ ہاسٹائل ایجنسیز یا قومیں یا ملک سپورٹ کرتے ہیں جو آپ کی آئیڈیالوجی کو کنفلکٹ کرتے ہیں, جو آپ کے دشمن ہوں. تو آپ کو دشمن تو بڑے ویزیبلی نظر آ رہے ہیں. اسرائیل اگر بہت دور بھی ہے لیکن وہ انڈائریکٹلی انڈیا کی سپورٹ میں آپ کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں. امریکہ اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا الائے ہے, دوست ہے, لیکن انڈائریکٹلی اس کے بھی اپنے مفادات ہیں. اسی طرح چائنا کے بھی ہیں, اسی طرح رشیا کے بھی ہیں. دیکھیں ابھی مفادات کی گیم ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ابھی بڑا کلیئرلی اپنی پالیسی ڈیفائن کرنی ہوگی کہ ملیٹنسی کے خلاف جو ان کا ایک پیسو قسم کا رسپانس رہا ہے وہ ابھی ڈیلیور نہیں کر رہا. آپ پچھلے 40 سالوں سے ایک جنگ آپ نے افغانستان کے اندر لڑی اور پچھلے 20 سالوں سے آپ اپنے ملک کے اندر ٹی ٹی پی, آئی ایس کے, بی ایل اے, بی این اے, باجوڑ طالبان, خراسانی گروپ کے طالبان, پھر آپ مولوی سعید کے طالبان, تو اب اتنے بہت سارے لوگوں کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں اور یہ تسلسل چل رہا ہے. اور یہ ایک لیڈر کے مرنے کے بعد اور سپلنٹر گروپس نکلتے, تو آپ نے بڑی پالیسی واضح کرنی ہوگی ملٹی پرونگ. اگر آپ نے ایکٹیو آپریشن کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. پھر آپ نے لوکل لوگوں کو آن بورڈ بھی لینا ہے, لوکل آبادی کو بھی بچانا ہے. تو یہ تمام چیزیں اب آپ نے اپنی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی ہے وہ آپ کو چینج کرنی پڑے گی,
کیونکہ اس طریقے سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں آپ کامیابی حاصل نہیں کر رہے. جی پرابلمز کہاں ہیں, غلطیاں کہاں ہیں؟ اس میں پولیٹیکل غلطیاں بھی ہیں, اس میں آپ کی پلاننگ کی حد تک بھی غلطی ہے, آپ کے ٹیکٹکس کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں. تو دیکھیں یہ میرا اور آپ کا کام تو صرف چیزوں کو مائنیوٹلی دیکھنا ہے. اب اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی پچھلے 20 سالوں سے آپ کی باڈی بیگز زیادہ ہونے شروع ہو گئے, کیجولٹی زیادہ ہونی شروع ہو گئی, تو غلطی کہاں پہ ہے؟ تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی میکرز کو کلیکٹیولی اس چیز کے اوپر دیکھنا ہوگا. آپ نے جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی اس کو ری وزٹ کرنا ہوگا, آپ نے اپنی تمام غلطیوں کو اسیس کرنا ہوگا. اور یہ آپ کب کریں گے؟ سوال یہ ہے. اب ایک طرف آپ کہتے ہیں جی فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہم سی پیک کو کامیاب کریں گے, ہم امریکن انویسٹرز کو بلائیں گے, تو وہ بھی آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے مالاکنڈ کی سکسس سٹوری سنا رہے ہیں, آپ ہمیں بلوچستان کے اندر سنا رہے ہیں, آپ ہمیں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کی سنا رہے ہیں, آپ باجوڑ سے لے کے رائے حق سے لے کے تو اب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تک تمام کی تمام چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ کے ہاں ملیٹنسی ختم نہیں ہو رہی. انٹرنلی آپ نے اس کو دیکھنا ہے, ایکسٹرنل فیکٹر کو بھی آپ کاؤنٹر کرنا ہے. میرے خیال میں ریجنل اپروچ بڑی ضروری ہے, جو آپ نے اپنے انٹرو میں چیز شروع کی کہ اس وقت پاکستان, رشیا, ترکی, ایران, چین, سینٹرل ایشین ریپبلکس اور پھر جو مین جڑ ہے پرابلم کی افغانستان, جہاں سے پرابلمس جنریٹ ہو رہی ہے, وہ سب کے لیے تھریٹ ہے. تو اس وقت میرے خیال میں ہم سمجھتے ہیں دوسرا جو پرائم منسٹر نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی SCO سمٹ میں, آپ نے جعفر ایکسپریس کو ایک بہت بڑا ٹیررزم کا انسیڈنٹ پروف کر دیا, جس کے اندر وہ لوگ انوالو ہیں جن کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے, اور وہ ہے ہندوستان. آپ نے ہندوستان کو اس کے اندر ڈریگ کر لیا, کیونکہ BLA کو تو ان کے علاوہ کوئی اوپن سپورٹ نہیں کر رہا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل کامیابی ہے اس وقت کہ آپ اپنی اینٹی ٹیررزم جو اسٹریٹجی ہے اس کو یہاں سے ریوائیو کریں. آپ کو ریجنل اپروچ پہ جانا ہوگا, آپ کو امریکی اپروچ اور ویسٹرن اپروچ سے باہر نکل کے ریجنل سلوشن اس چیز کا نکالنا ہے. اور ریجنل سلوشن ہر طرف یہی اشارہ کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر سے یہ 20 ہے یا 26 جتنے گروپ ہیں, ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ظاہر شیرازی صاحب کا تجزیہ سنا کہ کس طرح پاکستان نے سفارتی کامیابی حاصل کی, اور اگر واقعی میں انہوں نے امن و امان قائم کرنا ہے, رکھنا ہے, بحال کرنا ہے, تو ان کے لیے اپنی جو آپ کی پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کرنا ضروری ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.